बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाचीज़ उन्ज़ला इरफान। आपको एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी है और आज की ट्रांसमिशंस के हवाले से एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो हम आज दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं और आज दूसरे अशरे की ये पहली ट्रांसमिशन होगी। कल बादज़ नमाज मगरिब हमने पहले अशरे को, रहमत के अशरे को रुखसत किया और अब हम मग़फ़िरत के अशरे में दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, हम जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान करीम वैसे तो पूरा महीना ही रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है, लेकिन ख़ास तौर पर पहले अशरे को मुख्तस किया गया है रहमत के हवाले से, और फिर दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा, और फिर तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का अशरा कहलाता है। और मैं ये समझती हूँ कि वो शख्स जो कि इस माह मुबारक में भी अल्लाह ताला की रहमत हासिल ना कर सके, मग़फ़िरत ना करवा सके, जहन्नम से खलासी ना करवा सके, उससे बदकिस्मत शख्स शायद दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ये इरशाद फरमाया करते थे कि मग़फ़िरत और तौबा करती रहनी चाहिए। और हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलक़ीन की, नसीहत की लोगों को कि ए लोगों, तौबा करते रहा करो, मैं ख़ुद दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। यानी वो ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें तौबा की ज़रूरत ही नहीं थी, जिन्हें इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत ही नहीं थी, वो ख़ुद इस्तिग़फ़ार का विर्द किया करते थे। और फिर उन्होंने हम सबको भी ये तलक़ीन की कि इस्तिग़फ़ार करती रहनी चाहिए। और आज का जो हमारा मौजू होगा वो भी इसी हवाले से होगा कि तौबा किस तरह से की जाए, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत किस तरह से हासिल की जाए। और इससे पहले भी जब हम पहले अशरे में गुफ्तगू कर रहे थे तो उलमा किराम ने बड़े अच्छे तरीक़े से इसको वाज़ेह किया और रोशनी डाली कि रहमत हासिल कर लेना ही दरअसल मग़फ़िरत होती है इंसान की और जहन्नम से निजात का बाइस भी बनती है। हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि इस पर तफसीलन बात हो सके। आज जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे रोज़ाना की तरह। अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नगर अलवी साहब, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, आज जो हमें एक और गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं वो है मोहम्मद अब्दुल शकूर, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहम्मद अब्दुल शकूर के हवाले से अगर मैं कुछ आपको मुख्तसर इंट्रोडक्शन इनका करवा दूँ तो हम देखते हैं कि हम मुआशरे में ऐसे बहुत कम लोग देखते हैं जो कि दर्द दिल रखने वाले होते हैं, और हम हमेशा सुनते आए हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो ये ऐसी शख्सियत है दर्द दिल रखने वाली कि पाकिस्तान में ऐसी मिसाल हमें कम ही मिलती है। बहुत सारे काम इन्होंने इंसानी फलाह व बहबूद के लिए किए। आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात की जा सके और अपनी रहनुमाई भी कर सकें, और जो कार्य खैर ये कर रहे हैं उसमें शामिल किस तरह से हुआ जा सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। पेशे के एतबार से आप माहिर तालीम हैं और आपने MBA UK से किया, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खिदमात जो कि हम देखते हैं ख़ुद अपने बलबूते पे इन्होंने की। और ख़ास तौर पर रोहिंग्या के मुसलमान जब इस कश्मकश में थे, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे और उन्हें बहुत ज़रूरत थी अपने मुसलमान भाइयों की, उस वक्त इन्होंने खुद वहाँ पर दौरा किया। और आजकल जैसे हम देखते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमान जो कि बेयारो मददगार हैं, वहाँ पर उनकी मदद के लिए इन्होंने कदम उठाए। बहुत सारे इक़दामात ऐसे हैं जो कि हम सबको करने चाहिए और हम सबको इसमें अपना हिस्सा भी डालना चाहिए। इसके अलावा आज हमारे साथ मारूफ नाथवा मौजूद होंगे। कैसर रज़ा कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ भी आते हैं, लेकिन मौजू पर जाने से पहले एक बार फ़ाइज़ा की जानिब चलते हैं और फ़ाइज़ा से जान लेते हैं कि फ़ाइज़ा किचन में आज क्या तैयारियाँ जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उन्ज़ला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ाइज़ा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ाइज़ा बता रही थी मसाला कबाब आज बना रही हैं आप। हाँ जी, आज हम बनाएंगे मसाला कबाब, और आज हम सबरूसों के सीख कबाब का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मज़े के मसाला कबाब बनाएंगे। और हम जो है ना वो इसकी जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम होती है, स्पेशली मेरे पास। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए। मेरे पास यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 50 ग्राम के करीब जो है वो काजू हैं, और इस पर मैंने 1 टेबलस्पून डाला है साबुत धनिया, और आधा टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा, और साथ में 3 से 4 मेरे पास साबुत लाल मिर्च है। इसको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी। तो जब तक ये रोस्ट हो रहे हैं मैं आपके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स को शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ मसाला कबाब बनाने के लिए 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल है, और 2 टेबलस्पून मैं डालडा का बनास्पति घी का इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। मेरे पास यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है 1/2 टेबलस्पून, खसखस का पाउडर 1 टेबलस्पून है, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे ग्रीन चिली का पेस्ट है। सफ़ेद या काली मिर्च में से आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़ायका, 2 से 3 टेबलस्पून पानी, और मेरे पास यहाँ पे आधा कप के करीब जो है ना वो ब्राउन प्याज है।
اور کریم ڈالیں گے ہم اس میں. میرے پاس یہاں پہ 1 کپ کے قریب ٹماٹر کا پیسٹ ہے, پانی اور آدھا کپ کے قریب دہی ہے. تو میں اس کو اچھے سے روسٹ کر رہی ہوں, اور جیسے یہ روسٹ ہو جائیں گے میں اپنا مسالہ کباب کی تیاری کو کمپلیٹ کروں گی. اور یہ جو ثابت مسالے ہیں اس کو مجھے گرائنڈ کر لینا ہوگا کاجو کے ساتھ. اور ساتھ میں ہی میں اپنے ڈیزرٹ کی جلدی سے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں, صرف انگریڈینٹس کرتی ہوں. ہم اس کا پروسیجر آپ کے ساتھ ڈرنک کے ٹائم پہ شیئر کریں گے. میرے پاس یہاں پہ 165 گرام فلاور ہے, 165 گرام شوگر ہے, 5 ایگز ہیں, 500 گرام ملک ہے, اور میرے پاس یہاں پہ 200 گرام کنڈینس ملک ہے. تو میں جلدی سے اپنی تیاری کو مکمل کرتی ہوں. تب تک انشاءاللہ انزلہ آپ سے بات ہوگی, انزلہ جب میپل ڈرنک کے لیے آئیں گی. آپ ابھی اپنے کاموں کو کنٹینیو کریں فائزہ, ابھی تو بہت ساری تیاریاں آپ کی باقی رہتی ہیں. ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین, موضوع پر جانے سے پہلے آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں محمد عبدالشکور صاحب, ان کی جانب ہم چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عبدالشکور صاحب, آج کا ہمارا موضوع ہے مغفرت اور توبہ کے حوالے سے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے لینے سے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور مخلوق خدا کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کار خیر آپ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہے. یہ طریقہ کار آپ نے آغاز اس کا کب سے کیا, کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, کیا کیا کام فلاح و بہبود کے لیے کیے جا رہے ہیں, اور وہ افراد جو کہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی بتا دیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ابھی یہ جو تذکرہ کر رہی تھیں مختلف طرح کے کھانوں کا اور افطاری کا, جی, اور میں سوچ رہا تھا کہ غزہ کے بچے کیسے افطاری کرتے ہوں گے. اگر آپ نے ان کے مناظر دیکھے ہوں ٹی وی پہ. میں پچھلے عرصے میں مصر گیا تھا, اور اگرچہ غزہ نہیں پہنچ سکا, لیکن غزہ سامان پہنچانے کا بندوبست کرتے رہے. اچھا. اور سچی بات یہ ہے کہ شکر کے جذبات کے ساتھ میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا جن کا بازو پورے کا پورا کٹا ہوا ہے, اور ان سے پوچھا آپ کا حال کیا ہے, تو انہوں نے کہا الحمدللہ. یہ ہے روزہ, اور یہ ہے انسانی خدمت, اور یہ ہے وہ کام جو اصلاً اللہ کے ہاں مقبول اور منظور ہے. غزہ کی بعد میں کریں گے. پاکستان کے اندر ہم جو کام کر رہے ہیں یہ مختلف نوعیتوں کا ہے. خاص طور پر رمضان میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک جو اپنے وسائل نہیں رکھتے, ہم رمضان پیکج ان میں تقسیم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاں جو تقسیم کا عمل ہوتا ہے یہ اتنا آرڈرلی ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی پچھلے 5 7 10 سالوں میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ الخدمت تقسیم کر رہی ہے اور ہڑبونگ مچی ہو, اور کہیں ایسا ہوا ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے ہوں, جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ساری چیزیں ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے. لوگوں کو ہم پہلے سے اسکریننگ کرتے ہیں, جانتے ہیں کون ہے کہاں ہے. تو ایک بڑا ایک آرڈرلی سیٹ اپ ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر, اور پاکستان کے علاوہ پھر دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں اس میں ہم پہنچتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خدمت کے بے شمار وینیوز ہیں ان میں ایک بڑا ہے یتیم بچوں کی کفالت اور ان کی بیوہ ماؤں کے ساتھ. تو الحمدللہ اس وقت کوئی تقریباً 30,000 یتیم بچے ہیں جن کو ہم پاکستان میں اس وقت سرو کر رہے ہیں. یہ سارے بچے اسکول جاتے ہیں. ان سارے بچوں کی سال میں ایک دفعہ سکریننگ ہوتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے. جی. ان سارے بچوں کے بینک میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ہم کسی کو کیش ہاتھ میں نہیں دیتے. ان کی عزت نفس کے نقطہ نظر سے بھی ان کے اکاؤنٹس میں یہ کام جاتا ہے. اور ان سارے بچوں کی ٹریننگ اخلاقی انسانی کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک سسٹم بنا رکھا ہے جس کے ساتھ یہ سارا کام ہوتا ہے. پھر ملک کے اندر یہ بچے تو وہ ہیں جو عام طور پر اپنی ماں کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ایسے بچے بھی ہیں ہمارے پاس جن کے عام طور پہ ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو ہم ان کے لیے آغوش ہومز بناتے ہیں. اس وقت کچھ 24 مقامات پہ ملک کے اندر آغوش ہومز ہیں, اور میں آپ سب کو اور جو ناظرین ہیں ان سے کہوں گا جو مختلف مقامات پہ رہتے ہیں وہ جا کر ان کو وزٹ کریں. میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ یتیم بچوں کی رہائش گاہ ہے, آپ اس کو دیکھ کر یہ چاہیں گے کاش میرا بچہ بھی یہاں تعلیم کے لیے آتا. اتنے اچھے عمدہ سٹینڈرڈ کے ساتھ, اتنے اچھا تعلیمی اخلاقی سارے ماحول کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک طرح کا کام ہے جس میں ہم کرتے ہیں. پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اس پر کہ آپ پانی کا بندوبست کریں, لوگوں کو پانی پلائیں,
تو ملک کے اندر خاص طور پر تھر میں، سندھ میں، بلوچستان میں، گوادر کے علاقے میں بے شمار مقامات ہیں جہاں اسکول بچوں کے لیے پانی پینے کی جگہ نہیں ہے، پانی ہے تو کڑوا ہے۔ تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان دنیا بھر کے ڈونرز کے تعاون کے ساتھ کوئی تقریباً 5,500 سے زیادہ پانی کے ریسورسز جو ٹیوب ویل کی صورت میں بھی ہیں، ہینڈ پمپ کی صورت میں بھی ہیں، اور پھر یہ جس کہتے ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹ، RO پلانٹ کی صورت میں بھی ہیں، اس کا الحمدللہ بندوبست کرتی ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار اور خدمات ہیں۔ یہ جو کووڈ کا زمانہ تھا، یہ جو ڈیزاسٹر ہے خاص طور پر، اس پہ الحمدللہ ہمیں جو ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ تنظیمیں تو بہت ساری اور بھی کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن الخدمت کے پاس جو والنٹیئرز کا نیٹ ورک ہے یہ کسی اور آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو سیلاب کا زمانہ تھا، ہمارے کم از کم 50,000 والنٹیئر سندھ، بلوچستان، KP اور ساؤدرن پنجاب میں کام کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے اور اس نے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کام کو لے کر چلتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ساری صورت ہوتی ہے۔ یہ جو ترکی میں ارتھکویک آیا 6 فروری کو ارتھکویک آیا تھا اور 8 کو میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا، اور یہ ٹیم ٹرینڈ ٹیم تھی جن کے پاس سرچ اور ریسکیو کے آپریشن کی چیزیں بھی موجود تھیں، اور الحمدللہ ہم شام کے علاقے کے اندر بھی اور غازی انتیب جو ترکی کا علاقہ ہے اس کے اندر بھی 3 ہفتے تک کام کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ترکی کی گورنمنٹ نے اور اردوان نے خاص طور پر پاکستان کا اور الخدمت کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح کے بے شمار کام ہیں جن کو ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، یعنی نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ایسے کام کیے گئے ہیں۔ ابھی ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب آپ کو شامل گفتگو کریں گے، پیر صاحب آپ کو بھی۔ ہیو اے شارٹ بریک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قیصر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا اور بڑی اچھی آپ نے ادائیگی اس کی مزید کلام بھی آپ سے سنیں گے۔ ناظرین، ایک بار موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے موضوع پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے مغفرت کے عشرے کے حوالے سے توبہ، استغفار اور مغفرت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کی جائے خاص طور پر اس ماہ مبارک میں اور مغفرت کے عشرے میں، اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، اگر آپ اس چیز پر روشنی ڈال دیجیے کہ ویسے ہم تھرو آؤٹ یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے اور جو ہماری استغفار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی قبول ہوگی، نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں نہ ہم اس قابل ہیں کہ اپنے اعمال کے بلبوتے میں مغفرت کرا سکیں یا جہنم سے خلاصی لے سکیں۔ تو سب سے پہلے بتا دیں کہ مغفرت، استغفار، توبہ کی کیا اہمیت قرآن نے ہمیں بتائی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہا، اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے۔ ہر بندہ پورے رمضان مبارک میں اور رمضان مبارک کے علاوہ یہی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاؤں، اللہ میری ذات کے اوپر راضی ہو جائے۔ تو اس آیہ مجیدہ میں خداوند متعال خود ارشاد فرما رہا ہے کہ کن بندوں کو میں محبوب رکھتا ہوں کہ جو گناہ کر کے ان پہ پشیمان ہو کر توبہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے خالق کائنات، ان اللہ ذنوب جمیع، اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہے غفور الرحیم۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خداوند متعال نے اپنی مخلوق کے اوپر یہ خاص انعام فرمایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جو گناہ کرتا ہے فوری اس کے اوپر عذاب بھی نازل کر سکتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص مہربانی ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب جب تک تو ان کے درمیان ہے میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ حالانکہ سابقہ امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو کسی کی شکل مسخ ہو جاتی تھی، کسی کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا، کہیں نہ کہیں اس کو فوری طور پر وہاں پہ عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن یہ سابقہ تمام امتوں کے اجتماعی گناہ
اگرچہ امت مصطفیٰ میں پائے جا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا یہ احسان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کو اوپر نہ عذاب ہوتا ہے نہ شکلیں مسخ ہوتی ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تیری میرے دربار میں آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسرے مقام پہ حدیث مقدس میں ارشاد ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی توبہ اگر وہ کر لے تو اس کی مثال اگر میں یوں دوں تو بے جان ہوگا کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دارالعمل بنایا ہے، اور حدیث میں بھی ہے۔ تو جب کوئی طالب علم کمرہ امتحان میں جاتا ہے نا، تو وہ امتحان جب دے رہا ہوتا ہے تو اپنے قلم کے ساتھ اگر کوئی چیز غلط لکھ لے اور اس کو وہ کاٹ دے تو وہ غلطی شمار نہیں ہوتی، لیکن اگر نہ کاٹے، ممتحن کاٹے گا تو پھر نمبر کٹ جائیں گے۔ بالکل۔ تو اسی طرح اس دنیا میں رہ کر اگر ہم اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو توبہ کے پانی کے ساتھ کاٹ دیں تو وہ گناہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، توبہ کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن گناہ چھوٹ نہیں پاتے، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک نیکی کرنے کا میرے ساتھ تو وعدہ کر تو انشاءاللہ تیرے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ ارشاد فرمائے کون سا؟ کہا کہ میرے ساتھ یہ وعدہ کر کے جا کہ جب میرے پاس تو آئے گا تو آ کر جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان بات ہے۔ اچھا اب گیا جہاں پہ شراب پیتا تھا، صنم قدم میں شراب پینے لگا، جام اٹھایا، ذہن میں آیا کہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، رسول خدا پوچھیں گے تو جھوٹ تو بولنا نہیں۔ اگر ایسی میں روحانی محفل میں کہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو شرمندہ ہو جاؤں گا، جام رکھا، گناہ چھوٹ گیا۔ دوسری جگہ پہ گیا جہاں پہ جا کر برائی کرتا تھا، وہاں پہ ذہن میں آیا کہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس گناہ کو الا حاضل قیاس جتنے گناہ کرتا تھا ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ تو انسان اگر ارادہ کرے کہ میں گناہ چھوڑ کر توبہ کی طرف آنا چاہتا ہوں تو میں بلکہ یہاں پہ یہ یوں کروں گا، دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہوں، وڈیرے ہوں، حکمران ہوں، سرمایہ دار ہوں، جاگیردار ہوں، تمام کو جاگیریں عطا کرنے والا اللہ ہے، رتبے دینے والا اللہ ہے، منصب دینے والا اللہ ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ دنیا کا جتنا کوئی سرمایہ دار ہوگا، وڈیرا ہوگا، کوئی جناب بادشاہ ہوگا، وہ اگر اس کی نافرمانی ہو جائے، اس کی گستاخی ہو جائے تو وہ ہمیشہ اپنے گھر پہ، اپنے ڈیرے پہ، اپنے مقام پہ بلاتا ہے انسان کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ لیکن جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنے گھر میں بھی بلاتا ہے اپنی مخلوق اور گناہگار کو، تو اس کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلاتا، اس کا سر جھکانے کے لیے نہیں بلاتا، بلکہ اس کا سر بلند کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بس تو آ اور آ کر توبہ کر تو میں سارے گناہ معاف کر کے تیری عزت کو اور اضافہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی خوبصورتی سے آپ نے علامہ صاحب اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک بار ہم نے کوئی توبہ کر لی ہے، دوبارہ ہم سے وہ گناہ ہو جائے تو ہم توبہ سے ہچکچا رہے ہوتے ہیں، اس ذات کے سامنے جا کے مغفرت سے ہچکچا رہے ہوتے ہیں جو کہ رحمت العالمین ہے اور جس کی رحمت پہ ہی ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ سدھرنی ہیں۔ اور پھر صاحب اس چیز پر اگر آپ روشنی ڈال دیجئے کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو کہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور جو توبہ کرتے رہتے ہیں، یعنی توبہ جو ہے صرف ایک بار کا عمل نہیں ہے، یہ بار بار کا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا جو توبہ کرتے رہیں، یعنی کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور میں نے جو بشر بنا دی اس سے گناہ اور خطائیں تو سرزد ہوتی ہیں، تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے، صرف ایک بار کا یہ عمل نہیں ہے، ایسی چیز بھی واضح ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ التواب الرحیم۔ اللہ پاک نے خود انسان کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بندے میں رحیم ہوں، رحمان ہوں، کریم ہوں، کرم کرنے والا ہوں، تو مجھ سے معافی مانگ، توبہ کر میری بارگاہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک ہے بخاری شریف کی جلد نمبر 5 صفحہ 2324 اور حدیث نمبر ہے 5948 کے اندر اللہ کے نبی معصوم ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں بخاری شریف جس کا مقام قرآن کے بعد سب سے معتبر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں 70 بار دن میں توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں معصوم ذات ہے وہ 70 بار توبہ کرتا ہے۔ اور جب ہم اس رمضان میں وقت گزار رہے ہیں
दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं, तो कंजुल अमाल की जिल्द नंबर 8 सफ़ा 270 और हदीस नंबर है 24293 कि रमज़ान की जो वजह तस्मिया है वो गुनाहों को जला देना है। अच्छा, यानी कि जो रहमत वाला ये महीना हमें मिला, ये बुनियादी तौर पर इस बात की गारंटी दे रहा है कि कोई है तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल की जाए, कोई है रहम मांगने वाला ताकि उसके ऊपर रहम किया जाए। ठीक है पीर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से हम गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और आज का जो मौजू है उस पर हम उलमा कराम की से रहनुमाई लेने की भी कोशिश करें। प्लीज़ सब ब्रेक पे जाने से पहले आपकी बात नामुकम्मल रह गई थी, इतनी बात आप करें। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा था कि ये जो अशरा हमें मिला है और ये तौबा इस्तिग़फ़ार की हम बात कर रहे हैं। तौबा बुनियादी तौर पर है रजू किस गुनाह से, जी, ठहर जाना, रुक जाना, कायम हो जाना। दाता गंज बख्श अली हजवेरी कश्फुल मजूब के सफ़ा 428 में फरमाते हैं कि अम्र इलाही के खौफ से गुनाह को छोड़कर नेकी की तरफ रुक जाना और उसके ऊपर कायम रहना, ये है तौबा। अच्छा, यानी कि अम्र इलाही, अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई और बंदा ना काम करे और अगर गुनाह हो जाए तो फिर उस गुनाह को छोड़ने के बाद दोबारा गुनाह की तरफ ना आए। और इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनियो तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 228 में फरमाते हैं, आप फरमाते शरीयत में जिस चीज़ की मज़म्मत की गई है उसको छोड़ना तौबा है। यानी कि जिसको गैर शरी कहा गया, बंदे से गुनाह हो जाए और उसको छोड़ दे, इसको तौबा कहते हैं। और आगे फरमाते हैं कि जो सही तौबा जो होती है वो सही ईमान की दलील होती है। और आपने फरमाया अपने मानने वालों को कि ऐ मेरे मानने वालों, जब तौबा करो तो उस पर ऊपर कायम रहो। निसाई शरीफ की हदीस जिल्द नंबर 6 सफ़ा 118 और हदीस नंबर 10288 के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जिन जिन लोगों के पास अपनी पूरी ज़िंदगी बैठा हूँ, किसी ऐसे एक फ़र्द को मैंने इतना नहीं देखा जितना करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ़े खुदा करते, तौबा करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे। इन तमाम बातों को देखते हुए तौबा फिर नदामत का नाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नदामत है यही तौबा है। यानी कि जब बंदा, ईमान के 3 दर्जे हैं ना, तबाही किस वक्त होती है कि जब बंदा गुनाह को गुनाह ना समझे। गुनाह को गुनाह समझना भी नेकी है, उसके अंदर ईमान की रत्ती होती है। हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी अहादीस, और एक ये भी आता है कि जिसने रमज़ान को सही तरह बसर किया, गुजारा, उस वेलकम बैक नाज़रीन। अपने मौजू पर गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करते हैं और ब्रेक पे जाने से कबल भी हमारे शेर हासिल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और पीर साहब ने इस पर गुफ्तगू फरमाई। अल्लामा साहब, आप अगर इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि मग़फ़िरत, तौबा और इस्तिग़फ़ार का ख़ास तौर पर इस अशरे से, मग़फ़िरत के अशरे से क्या ताल्लुक़ है और इस अशरे में क्या हम ज़्यादा अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा मग़फ़िरत कबूल होती है? खुदावंद मुताल ने दरअसल, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कि अपनी मखलूक के बख्शिश के लिए ये बहाने रखे हैं, वरना जो कुरान मजीद में है सारा साल उसकी मग़फ़िरत है, सारा साल मग़फ़िरत है, लेकिन ये ख़ास महीने में जो कहा कि इंसान का दिल जो है अल्लाह की तरफ राग़िब होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की तरफ वो जनाब उसका दिल पसीज रहा होता है। इस वजह से बिलखुसूस का ये अशरा रहमत है, ये अशरा मग़फ़िरत है, ये अशरा जहन्नम से आग। हालांकि रिवायत में मिलता है कि रोज़ाना गुरूब आफ्ताब से पहले, इफ्तार से पहले कितने लोगों को खुदा जहन्नम की आग से महफूज फरमाता है। बात असल में ये है, हमें देखने की ज़रूरत इस बात की है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, मासूम इरशाद फरमाते हैं कि कभी नाफरमानी और गुनाह करते हुए ये न देखो कि गुनाह छोटा है या बड़ा है, बल्कि ये देखो कि मैं नाफरमानी किसकी कर रहा हूँ।
ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ان کا نہیں ہے، چھوٹوں سے ہی بڑے گناہ بنتے ہیں اور صغیرہ سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور خداوند متعال کا کرم دیکھو مغفرت کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو وہ ابلیس کا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو مکالمہ ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں وہ واضح کرے، لیکن اس نے جب مانگا حضرت کہ جی مجھے اتنی آزادی دی جائے کہ میں اس آدم کی اولاد کے خون کے اندر بھی گردش کر سکوں، کہا جی تو کر سکے گا، کہا کہ میں ان کو دیکھ سکوں یہ نہ دیکھ سکیں۔ خدا نے فرمایا ایسے حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، یا رب العالمین میری اولاد جو ہے وہ پھر تو تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر لحاظ سے یہ گمراہ کرے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا آدم تو بھی مانگ، میں تجھے بھی عطا کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں جو مانگوں گا اپنی حیثیت کے مانگوں گا، تو خود عطا فرما۔ کہا اچھا پھر سن، یہی ابلیس اگر تیری اولاد کو کسی نیکی کے لیے برائی کے لیے آمادہ کرے گا تو ہم برائی لکھیں گے نہیں، برائی کے لیے چل پڑے گا برائی نہیں لکھی جائے گی، برائی کے مقام پہ پہنچے گا برائی نہیں لکھی جائے گی، برائی کر لے گا تو پھر اب یہاں پہ مختلف روایات ہیں، بعض 7 گھنٹے، بعض میں 7 دن، بعض ہے آئندہ آنے والی نماز تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کر کے استغفار کر لے گا تو اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا، لیکن نیکی کا اگر ارادہ کرے گا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، چل پڑے گا تو ہر قدم پہ نیکی لکھی جائے گی، کرے گا تو 10 دنیا میں 70 آخرت میں ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مزید عطا فرما۔ کہا حضرت خالق کائنات نے سن، اگر ساری زندگی یہ اس کو گمراہ کرتا رہے اور وہ ایک مرتبہ توبہ کر لے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کہا اس کو اور کہا کہ اگر وہ مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے پھر معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مزید اس میں عطا فرمائیے۔ کہا مرنے سے اگر 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے پھر بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین مزید عطا فرمائیے۔ کہا اگر مرنے سے 1 دن بھی پہلے یہ توبہ کر لے تو میں گناہ معاف کر دوں گا۔ اس وقت ابلیس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے میری تو کمر ٹوٹ گئی، جسے میں ساری زندگی 70 سال گمراہ کر کے گناہ کرواتا رہا، ایک توبہ سے 70 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو ہر وقت بخشتا رہتا ہے، ہر وقت وہ اس کی مغفرت انسان کے شامل۔ لیکن ایک بات ضرور ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی، یقیناً توبہ 2 طرح کی ہے، ایک ہے توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح سے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کو مذاق نہ بنایا جائے کہ ابھی توبہ کی پھر گناہ، توبہ کی پھر گناہ، توبہ کی پھر گناہ۔ لیکن یہاں پہ ایک اور جو اللہ فرماتا ہے نا کہ میری کبھی بھی رحمت سے نا امید نہ ہو، فرماتے ہیں کہ دیکھو اب پانی کی صلاحیت کیا ہے، پانی کا کام ہے کہ اس سفید کسی بھی نجس کپڑے کو پاک کرنا۔ اب اگر آپ کا کپڑا نجس ہو گیا ہے تو اس کو آپ پانی سے پاک کریں، اب دوبارہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نجاست سے بچائیں، لیکن اگر کوشش کرنے کے باوجود نہیں بچا تو اب دوبارہ پانی کے پاس جائیں گے تو پانی اس کو پاک کرنے سے انکار نہیں کرے گا، اس کی خاصیت ہی ہے نجاست کو دور کرنا۔ اسی طرح مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، لیکن بچنے کے بعد توبہ کی ہے تو دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ لیکن اگر پھر گناہ کی آلودگی سے اس کا دامن داغدار ہو گیا ہے تو وہ بارگاہ رب العزت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت اس کا گناہ معاف کرنے سے انکار نہیں کرے گی، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت واسع کے صدقہ میں اس کے گناہ کو معافی فرمائے گا اور اس کی استغفار کو قبول بھی فرمائے گا۔ یعنی جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے دروازہ، اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کبھی بھی وہاں سے نا امیدی آپ کو نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ آپ کو رحمت میں ہی جواب اس کا ملتا ہے۔ علامہ صاحب اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے۔ محمد عبدالشکور صاحب کو ایک بار پھر شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ شکور صاحب یہ بتا دیجیے، جیسے آپ پاکستان کیئر فورم، آرفن کیئر فورم کے چیئرمین بھی ہیں اور وہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی کتنے بچے ہیں جن کی کفالت کی جا رہی ہے؟ اور ایک بہت بڑی برائی ہمارے معاشرے کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی، کیا ان لوگوں کے لیے بھی کوئی آپ لوگوں کا ارادہ ہے کہ ان بچوں کے لیے بھی جو کہ اس حال سے گزر رہے ہیں اور یہ مسائل ان کا سامنا ہے، ان کے لیے بھی کوئی کام آگے کیا جائے گا؟ میں صاحبان علم کے درمیان بیٹھا ہوں، وہ جو موضوع چل رہا تھا 2-4 جملے میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو توبہ کا کانسیپٹ ہے، انسان تو بنا غلطی کے لیے ہے اور اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن تصور یہ ہے کہ آپ نے ایک غلطی کی، اس سے سیکھا، اس سے واپس لوٹ آئے،
اور میرے ایک استاد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو فاؤنٹین پین ہوتا تھا نا ایک زمانے میں جس کے اندر سیاہی بھرتے تھے، تو وہ یہاں لگاتے تھے تو وہ سیاہی اس کے اندر سے کپڑوں کو بھی خراب کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر کمپنی نے اس کے اندر اصلاح نہ کی ہو کہ اب یہ سیاہی لیک نہیں ہوگی تو اس کا مطلب انہوں نے توبہ نہیں کی۔ جی تو توبہ کا مطلب تو سادہ سا یہ ہے کہ آپ اس سے پلٹ آئیں، غلطی ہوگی، کہیں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر دو چیزیں اس میں، ایک تو انفرادی ہیں چیزیں اور ایک اجتماعی ہیں۔ یہ رمضان ہمیں صرف ذاتی حیثیت سے اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کی بات نہیں کرتا، یہ معاشرے کی اصلاح کی بھی بات کرتا ہے۔ آپ ایک گاؤں میں ہیں اور میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور گلیاں خراب ہیں، نالیاں ٹھیک نہیں ہیں، اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور میں عبادت کرتا رہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں رمضان سے سیکھ نہیں پایا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ رمضان الرٹ کرتا ہے آپ کو ان ساری چیزوں سے جو انفرادی ہے اور یا اجتماعی ہے، دونوں سے چیزوں کو واپس آ کر اس طرف لے کر جانا جس کے نتیجے میں یہ دنیا حسنہ بن جائے، خوبصورت بن جائے، اچھی لگنے شروع ہو جائے۔ تو یہ تو اس کا ایک حصہ ہے، اور اسی سے میں جوڑتا ہوں وہ عارفن والا جو آپ نے ابھی پوچھا۔ دیکھیے ہمارے معاشرے کا ایک بڑا بدقسمتی والا پہلو ہے کہ وہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، اس کے اندر وہ کچلا جاتا ہے جو بیچارہ بے وسیلہ ہے، اور سب سے بے وسیلہ اور وہ جسے کہتے ہیں نا بے آواز، وہ یتیم بچہ ہوتا ہے۔ ایسے ہے۔ اچھا ویسے تو مزدور جو ہیں یہ بھی بہت کم وسیلہ رکھتے ہیں، لیکن احتجاج کر سکتے ہیں، ہنگامے کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں۔ یتیم بچے تو یہ بھی نہیں کر سکتے نا، ان کی تو انہیں تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ہوتا کیا ہے پھر، یہ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ورک شاپوں میں جاتے ہیں، ہاتھ کالے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کو بیچاروں کو کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو الخدمت نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے یہ سوچا کہ اس ملک کے اندر مجموعی طور پر کوئی تقریباً 40 لاکھ بچے یتیم ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا سارے یتیم بچے ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند بھی ہوں، بے وسیلہ بھی ہوں، لیکن اگر ان کی تعداد آدھی بھی ہو، 1/3 بھی ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا طبقہ ہے جو محروم ہے اس سے کہ وہ تعلیم کے لیے آگے بڑھے، ان کو کھانے کی چیزیں ملیں، ان کو کوئی پیار دینے والا ہو، ان کو کوئی سینے سے لگانے والا ہو۔ سو الخدمت نے یہ طے کیا کہ ہم الحمدللہ اس میدان میں آگے آئیں گے اور یتیم بچوں کی کفالت کے کام کو سنبھالیں گے۔ چھوٹے سے کام کا آغاز کیا۔ اس وقت ہزاروں بچے ایسے ہیں جو میٹرک انٹر کر کے فارغ ہو چکے ہیں، بہت سارے ہیں جو ڈاکٹر بن چکے ہیں، بہت سارے ہیں جو تعلیم کے دوسرے میدان میں آگے گئے ہیں۔ اب جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین جو بیٹھے ہیں، بڑا آسان ہے، آپ ایک ڈسٹرکٹ کو، ایک اس کے چھوٹے یونٹ کو لے لیں اور یہ طے کریں کہ جہاں میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس علاقے کا کوئی یتیم بچہ بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے جو میرا بچہ حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بہت سارے لوگوں کا تعاون ہمیں حاصل ہے اور تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ جو سیلاب آیا تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ سندھ کے 10 ڈسٹرکٹس ایسے جہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، وہاں 5 سے 8 سال کے ہر یتیم بچے کو ہم سپانسر کریں گے اور کفالت کر کے اس کو تعلیم اور باقی ساری صورتوں سے آگے گزاریں گے۔ سو یتیم بچوں کا مسئلہ بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آتا اس لیے کہ اس کے بورڈ نہیں لگے ہوتے، لیکن ہمارے دائیں بائیں موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت نے جو بات فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پہ آپ اگر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، تو آپ اس جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کیا خوبصورت تصور ہے کہ آپ صدیوں کی دوری پہ ہیں اپنے نبی سے، لیکن اس خوبصورت عمل کے نتیجے میں
آپ گویا ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے محلے میں رہ رہے ہیں، ان کے بالکل پڑوس میں موجود ہیں۔ جی پاکستانی معاشرے کے لوگوں سے میری خاص طور پر اپیل ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ الخدمت کے ساتھ ہی چلیں، لیکن اپنی نیبرہڈ میں اس بات کا اہتمام کریں کہ کسی یتیم کو سرپرستی کے بغیر نہیں رہنا ہے، اور اگر ہمارے نظام کا حصہ بننا چاہیں تو بسم اللہ، ہم تو کوشاں ہیں دن رات کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کا بندوبست کریں۔ عبدالشکور صاحب، ہم کوشش کریں گے کہ جب بریک سے واپس آئیں تو وہ طریقہ بھی آپ سے جان سکیں کہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے اس کار خیر کا حصہ بن سکے، ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ ابھی ہم ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے قیصر رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے ایک کلام سنتے ہیں۔ جی قیصر صاحب، بسم اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور محمد عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بات ادھوری رہ گئی تھی، نامکمل رہ گئی تھی، اگر آپ مکمل کر دیجئے کہ وہ افراد جو کہ گھروں میں بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آسان طریقہ کار کیا ہے، وہ کیسے اپنی خدمات بھی ساتھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، الخدمت کے دو کام کے حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ فائنانشلی کنٹریبیوٹ کریں، چاہے وہ یتیم بچوں کے حوالے سے ہو، چاہے ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہو، غزہ کے حوالے سے ہو۔ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، نمبر مل جائیں گے، ٹی وی پہ ایڈ آتی ہیں، اس میں نمبر مل جائیں گے، ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ میں اپنے طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت جو آج کے دور گزر رہا ہے، رمضان کے اندر سب سے بہتر صدقہ غزہ کے مجاہدین کے لیے اور بچوں اور خواتین کے لیے ہے۔ جی، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کس طرح کی مصیبتوں کے اندر وہ اپنے ایمان کو قائم رکھ کے چل رہے ہیں۔ آپ اگر رات کو دیکھیں کہ وہ تراویح پڑھتے ہوئے بچے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں کہ اوپر سے بمباری ہو رہی ہو، تو آپ ان کے ایمان کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بالکل ایسے جو لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، ویسے تو ہمارے سارے پروڈکٹس بالکل موجود ہیں، لیکن غزہ اور فلسطین ہمیں دل کے بہت قریب ہے سب کو۔ ایک حصہ تو یہ ہے جس کے ساتھ، اسی کے ساتھ جو ایک اور اہم چیز ہے، خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں میں، شہروں میں ہم نے والنٹیئرز کا ایک نیٹ ورک بنانا شروع کیا ہے، اور یہ جو قرآن مجید نے بات کی نا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرو، تو یہ رزق پیسہ نہیں ہے، یہ صلاحیتیں بھی ہیں۔ مجھے جو بولنے کی صلاحیت رب نے دی ہے، یہ بھی رزق ہے جو اس نے مجھے دیا ہے۔ بالکل، اگر میں کوئی جد و جہد کر سکتا ہوں تو یہ بھی اسی کی عطا ہے، عطا ہی رزق ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ نوجوان پاکستان سے مایوس نہ ہوں، وہ ہمت کریں، والنٹیئر کریں اپنی سروسز کو۔ ابھی ہم نے کراچی کے اندر بنو قابل کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا۔ اچھا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن نوکریاں نہیں مل سکتی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ کہا کہ آئی ٹی کے 6 مہینے کے کورسز کروائیں گے۔ آپ امیجن نہیں کریں گی کہ اس کے لیے جب ہم نے ایڈورٹائز کیا تو 50,000 اپلیکیشنز آئیں۔ اچھا، ان کے ٹیسٹ ہوئے باقاعدہ، وہ جو قائد اعظم کا مزار ہے اس کے سامنے وہ ایک میلہ لگا ہوا تھا، ماشاءاللہ، اور اس میں سے 20-22 ہزار کو سلیکٹ کر کے ان کی ٹریننگ کا کام شروع کیا۔ اسی طرح ہم ملک کے اندر اس وقت یہ جو ہے اپنا شجرکاری مہم چلا رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کو بجائے اس کے کہ شیطان گمراہ کرے کہ تمہارا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، انہیں ہمت کرنا ہے۔ جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو اس میں جو کام کرتا ہے اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وہی حقدار صحیح معنوں میں ہوتا ہے۔ آسانیاں ہوں، گھروں میں بہت ساری افطاری موجود ہو، تو میں نے گلی میں بھی کسی کو کروا دی تو یعنی ثواب تو ہوگا اس کا۔ بالکل بالکل، لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ میرے بچے بھی بھوکے ہیں اور میں نے اس میں سے نکال کے یہ کہا کہ فلاں جھگی والوں کو دے دو، تو اصل قربانی تو یہ ہے۔ بالکل تو جب مشکل حالات ہوتے ہیں اس میں جو گروہ، جو فرد ہمت کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے، میں آگے بڑھ کے لوگوں کی رہنمائی کروں گا، اچھے کام کروں گا، خیرات بانٹوں گا،
تو وہ کام ہے اصل میں. تو میں والنٹیئرز کے لیے لوگوں سے کہوں گا ہمارے دفاتر کے ساتھ جڑیں, ہمارے نمبروں کو کانٹیکٹ کریں, ہم ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو مختلف طرح کے کام انشاءاللہ اسائن کریں گے. اور میں اللہ سے بہت پر امید ہوں یہ رمضان اور یہ پاکستان انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے کی طرف بڑھے گا, انشاءاللہ اور اللہ ہماری بہت ساری کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے لیے راستہ بنائے گا. انشاءاللہ آمین. ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ یہ جو وقت ہے اور جو ہماری اس ٹائم دعائیں ہیں, امیدیں ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کن فرما دے, اور جو بھی مسائل ہیں پاکستان کے بھی اور پوری امت مسلمہ کے بھی, وہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے موضوع کی طرف ایک بار پھر آ جاتے ہیں. اور موضوع پر علامہ صاحب آپ اگر یہ فرما دیجئے کہ ہم اس سے پہلے بھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مغفرت اور توبہ تو ہر وقت کی جانی چاہیے, لیکن خاص طور پر یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں حاصل کرنا. کون سی عبادات ہیں, کون سے اعمال ہیں جو کہ ہم کر کے حاصل کر سکتے ہیں؟ عبادت کے حوالے سے تو یعنی روزہ بہت بڑی عبادت ہے, نماز فرض ہے, بالخصوص نوافل کی حوالے سے اس مہینہ میں قرآن مجید کا کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک موسم بہار ہوتا ہے, اور قرآن مجید کا موسم بہار جو ہے وہ رمضان المبارک ہے. تو اور یقیناً جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی نیکیوں میں اضافہ ہوگا, تو خدا بند عالم انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اور گناہ معاف کروانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ تلاوت قرآن بھی ہے. لیکن تلاوت قرآن کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جب ہم توبہ و استغفار گناہ معاف کروانے تلاوت قرآن سے, تو صرف ہم طوطوں کی طرح رٹا لگا کر ہم اکثر قرآن پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے کہ ہمیں ثواب مل جائے. حالانکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یشعرون, کہ تم غور و فکر نہیں کرتے, تم تدبر نہیں کرتے, تم جناب شعور نہیں رکھتے. تو چاہیے یہ کہ بجائے کہ میں 2 4 5 پارے پڑھ لوں, اس کی بجائے میں 2 رکوع پڑھ لوں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھوں اور ان کو میں سمجھ کر پڑھوں اور اس انداز سے پڑھوں کہ اس پہ میرا عمل ہو سکے. تو معاف کرنے کا اللہ نے جو اختیار رکھا ہے, گناہوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ توبہ کیسے قبول کرتا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہی کہا کہ جی میں گناہ سے بھی بچنا چاہتا ہوں, توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن چھوٹ نہیں پاتے, کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے. اور یہ ہر بندے کا یہی ضرورت ہے کہ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں, بچ نہیں پاتا. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ چند کام ہیں وہ کر لے, پھر جو مرضی ہے کر. میں کہا جی کون سے؟ کہا سب سے پہلا کام کہ گناہ کر لیکن ایسی جگہ پہ جا کے کر جہاں پہ اللہ کی حکومت نہ ہو. اچھا, وہ تو ہر جگہ پہ. اس نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں. اچھا کہا پھر ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر کہ جہاں اللہ تجھے دیکھ نہ رہا ہو. کہا یہ بھی ناممکن ہے جی, جہاں پہ بھی چلا جاؤں وہاں پہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس بارے میں وہ کہوں گا کہ قرآن کے جو واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا 7 کمروں میں لے کر گئی اور ہر کمرے کا دروازہ بند کرتی رہی, آخری کمرے میں جب پہنچی تھی تو وہاں پہ ایک شلف نما جگہ کے اوپر ایک بت پڑا ہوا تھا, اس نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے میرا ہے برائی کا ارادہ اور میرے نزدیک میرا یہ ہے خدا جو مجھے دیکھتا ہے, تو میں اس کو اوپر کپڑا ڈالوں کہ مجھے نہ دیکھے. حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تیرا یہ خدا جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور جو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اور بت ہے, تو اس پہ کپڑا ڈال رہی ہے, تو میرا تو وہ اللہ ہے کہ یہ 7 پردے کیا میں 70 پردوں کے اندر چلا جاؤں تو وہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے. تو وہاں سے وہ باہر بھاگے اور اپنے دامن کو بچا کر. تو دوسرا فرمایا کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا. اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں. کہا پھر گناہ کر لیکن اللہ کا دیا اور رزق کھانا چھوڑ دے. کہا یہ بھی ناممکن ہے کہ جو کھاؤں گا وہ رزق تو اللہ کا ہے. کہا پھر ایک اور کام کر لے کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے اگر اس کو اپنے سے دور بھگا سکتا ہے. اس نے کہا یہ بھی ناممکن ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں پھر تجھے شرم نہیں آتی کہ جب رزق کھانے والے اللہ کا محتاج ہے, حکومت اللہ کی ہے, دیکھ اللہ رہا, اتنا تو عاجز و ناتواں ہے, تو پھر تجھے شرم آنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں واپس آ, اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا. فوراً وہ سجدے میں گرا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. کہا آج کے بعد انشاءاللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اور شکریہ علامہ صاحب, بڑا اچھا واقعہ آپ نے شیئر کیا اور یقینی طور پر سے ہماری رہنمائی بھی ہوگی. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم پیر صاحب سے وظیفہ آج کا جان لیتے ہیں. پیر صاحب مختصر اگر آپ وظیفہ بتا دیجئے, کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں پھر ایک کلام بھی سنیں. جی ایک تو یہ ہے کہ لوگ ہم سے نا وظائف لیتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تو توبہ سے جڑی ہوئی بات ہے, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا, کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں ہوا.
پھر ہم ان سے سوال ہم کرتے ہیں کہ جو آپ کو وظیفہ دیا تھا، جو نماز کا کہا گیا تھا، جو اذکار کا کہا گیا تھا، وہ کیا یا نہیں کیا؟ کہ وہ تو نہیں کیا۔ تو اصل بات ہے کرنے میں، باتوں سے نکل کر عمل کی طرف جانا چاہیے۔ اور آج کا وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو انجانا خوف تنگ کرتا ہے، خاص طور پر عصر اور مغرب کے درمیان، ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے یا مالک یا مالک 313 بار عصر اور مغرب کے درمیان پڑھیں، انشاءاللہ ان کو اللہ پاک سکون قلب کی دولت عطا فرمائے گا انشاءاللہ آمین۔ اور یقینی طور پہ کلام الہی میں بہت ساری تاثیر ہوتی ہے اور وہ ہماری زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں بھی لے کر آتی ہیں۔ یہاں پر ایک خوشخبری ناظرین کے ساتھ میں شیئر کروں کہ ماسٹر ملٹی فارم کی جانب سے ان کی وسیع رینج پر اور ان کی تمام ایکسیسریز پر ملٹی فارم پر ایک بہت ہی اچھا ڈسکاؤنٹ لگا ہے۔ آپ کے پاس اگر گھروں میں کوئی ایسے میٹریسز موجود ہیں جو کہ پرانے ہو چکے ہیں، آپ وہ لے جا کر کوئی نئے ملٹی فارم کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اس پر خصوصی رعایت بھی آپ کو ملے گی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ ان کی مختلف ورائٹیز میں اپنے جو میٹریسز ہے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آرام کے لیے میٹریسز کا استعمال کیا جاتا ہے اور یقینی طور پر آرام ہم سب کی ایک بیسک ضرورت ہے، اور یہاں پر آرتھو میٹریسز بھی موجود ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہے اور آپ کو کسی بھی قسم کی اس طرح کی تکلیف کا سامنا ہے تو وہ تمام چیزیں اس میں آپ کو مسائل میں حل کریں گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں گی۔ آرتھو میٹریسز کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کو کمر میں تکالیف کی زیادہ شکایت رہتی ہیں اور کمر میں انہیں درد رہتا ہے، ان کے لیے استعمال کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو آپ اس خصوصی ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی بھی شاپ پہ جا کے، آؤٹ لیٹ پہ جا کے آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ پرانے میٹریسز کی جگہ نئے میٹریسز خریدے جا سکتے ہیں، نہ صرف آؤٹ لیٹ پہ جا کے بلکہ آپ آن لائن بھی انہیں آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور ابھی ہمیں لینی ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مزید بھی گفتگو کریں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے فیصل رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پہلے کلام سنتے ہیں۔ جی کیسر صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد جو وقت افطار شروع ہو جائے گا اور ہم وقت افطار میں داخل ہو جائیں گے۔ افطاری کا وقت جیسے جیسے نزدیک آتا ہے، کچن کا کام جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ جو تمام خواتین ابھی گھروں میں موجود ہیں وہ بھی یقینی طور پر اپنے کچن کے کام میں مصروف ہوں گی، اور فائزہ کا بھی جو یہ ٹائم ہوتا ہے، فائزہ وہ آپ کا خاصا مصروف ہوتا ہے، بہت ایزی ہوتا ہے۔ تو آج فائزہ بنا رہی ہیں مسالہ کباب ہیں، چیز کیک ہے اور ڈرنک میں بھی ایک چیز بن رہی ہے۔ فائزہ ڈرنک میں کیا بن رہا ہے؟ مسالہ کباب آج ہم نے بنایا سبروسوں کے سیخ کباب سے، اور ساتھ میں میں نے بنایا ہے نیو یارک چیز کیک جو میں نے کل بنایا تھا، اس کی سرونگ میں نے آج کی ہے کیونکہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں 5 to 6 آورز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو میں نے اس کو آج سرو کیا ہے۔ اور سیکنڈ میں نے جو آج کا جو ہمارا ڈیزرٹ تھا وہ 3 ملک کیک تھا۔ 3 ملک کیک بنانے کے لیے میں نے انگریڈینٹ شیئر کر لیے تھے، لیکن شوگر اور ایگس کو تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک چینی کا دانہ پراپرلی ڈیزالو نہیں ہو جاتا۔ اس کے اندر فلاور فولڈ کریں گے، فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر 500 گرام ملک، 400 گرام ایواپوریٹڈ ملک اور 200 گرام کنڈینس ملک، تینوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو سوک کر لیں گے اچھے طریقے سے۔ اور انزلہ اس کو بھی ہمیں 3 to 4 آورز رکھنا ہوگا، اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ٹیسٹ تبھی آئے گا جب اچھے طریقے سے یہ سوک ہو جائے گا۔ سر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہیٹ کا ایک کردار ہوتا ہے جب آپ بیکنگ کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے جب اس کو ٹھہرانا ہے، ٹائم دینا ہے، فریزر میں جس ٹائم رکھنا ہے آپ نے فریج کے اندر، وہ چیز بھی فائزہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں جو آج ہم ڈرنک میں بنا رہے ہیں بنانا لسی بنا رہے ہیں، بنانا اینڈ منٹ لسی۔ اگر آپ منٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو بنانا لسی بنا لیں، اور اس کے لیے جو سب سے مین انگریڈینٹ ہے جو ہم استعمال کریں گے وہ ہے دہی کا۔ اور اس کے لیے آپ کو جو دہی آپ نے استعمال کرنا ہے بڑا اچھا خالص دہی ہونا چاہیے۔ اور ہاں، ابھی میرے پاس یہاں پہ تقریباً 2 کپ کے قریب دہی ہے، اور میں اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون شوگر ایڈ کروں گی، اور میں اس میں حسب ذائقہ نمک شامل کروں گی۔ آپ اس میں بلیک سالٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ فریش منٹ ہے، اس کو میں ایڈ کروں گی۔ آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا ایڈ کر لیں۔ اور میرے پاس یہاں پہ بناناز ہیں، بناناز 5 to 6 ہم لیں گے، اس کو کٹ کر کے میں نے رکھ لیا تھا۔ اور بناناز کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لٹل بٹ آف آئس، کیونکہ ٹھنڈا جب تک نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا۔ کیونکہ آج کل موسم جو ہے وہ بھی گرمی آ چکی ہے، واقعی آپ کو یقینی طور پہ چاہیے گرمی آ چکی ہے، ٹھنڈی ڈرنک ہونی چاہیے۔ چلیں جی،
اور یہ کیونکہ ڈرنک ایسی ہے کہ ہم اس کو سحری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ لسی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے لسی ہمارے تو یہاں مارننگ میں سحری کے ٹائم پہ سب لوگ پیتے ہیں، لیکن اگر بچے روزہ رکھ رہے ہیں تو بچوں کو آپ یہ لسی بنا کے دیں، خود بھی انجوائے کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بنانا کا ڈرنک لیتے ہیں یا بنانا کا ڈرنک لیتے ہیں ہم، یا پھر ہم بنانا اسموودی لیتے ہیں یا بنانا ویسے بھی کھاتے ہیں، تب بھی انرجی بہت رہتی ہے اور آپ کو جلدی بھوک نہیں اچھا، اس لگتی۔ کے ساتھ ساتھ اب جیسے ہم بات کر رہے تھے فائزہ کہ یہ ڈرنک جو ہے آپ سحری میں بھی اور افطاری میں بھی دونوں میں انٹیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روح افزا بھی ایسی ڈرنک ہے جو کہ آپ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ افطاری میں اس کی انٹیک کریں، آپ سحری میں بھی روح افزا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے بنانا ایڈ کیا لسی کے اندر، تو یہ ایک فلیورڈ قسم کی لسی بن گئی ہے۔ فائزہ یہ بتائیں کہ روح افزا کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہم ڈیفینیٹلی روح افزا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا میں روح افزا کا استعمال کریں گے تو آپ اس میں تھوڑا سا منٹ ایڈ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ منٹ کے ساتھ بھی اس کو کریں تو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا۔ تو یہ ایک اور ویریشن ہے روح افزا کی، آپ لسی کے ساتھ بھی روح افزا کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ روح افزا ایک ایسی ڈرنک ہے جو کہ آپ افطار اور سحر دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے اور پاس یہ وہ واحد ڈرنک ہے جو کہ آپ کو انرجیٹک بھی کر دیتی ہے۔ یمی سا جو ہے نا وہ ہمارا جو منٹ اینڈ بنانا لسی ہے وہ بھی ریڈی ہے، ہمارا 3 ملک کیک ریڈی ہے، کل ہم نے نیو یارک چیز کیک بنایا تھا، اس کی پریزنٹیشن میں نے آج کی ہے، اور ساتھ میں ہمارے پاس مسالہ کباب ریڈی ہے۔ بہت ساری چیزیں تھی، روزے کے ساتھ بنانی ہوتی ہیں، روزہ ہوتا ہے تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ویریشنز کے ساتھ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن جتنا بھی کام یہاں پہ ہوتا ہے اس میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو مزید چیزیں بتا سکوں اور زیادہ سے زیادہ نالج دے سکوں۔ اور آغاز ٹرانسمیشن سے فائزہ جو ہے اپنی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی محنت سے، پیار سے، محبت سے فائزہ آپ افطار روزانہ بناتی ہیں۔ ابھی ہم ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو روزہ کشا کے بچے ہمارے پاس آ چکے ہوں گے۔ ابھی لیتے ہیں بریک، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تھینک یو۔